अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू साहब ने 2 नवंबर 1947 को रेडियो पर कश्मीर से मुतल्लिक एक खिताब किया और अगले ही रोज़ अपने इस खिताब से मुतल्लिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को टेलीग्राम के ज़रिए आगाह किया और उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को ये लिखा कि मैं आपकी तवज्जो कल शाम को कश्मीर से मुतल्लिक रेडियो खिताब की जानिब कराना चाहता हूँ। इसमें बतौर सरकारी पॉलिसी वाज़े किया गया कि हमें कश्मीर पर अपनी मर्ज़ी ठोंसने की कोई ख्वाहिश नहीं। इस बारे में आखिरी फ़ैसला कश्मीर के अवाम ने खुद करना है, कश्मीर के अवाम का होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पर राज़ी हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसा कोई गैर जानिबदार इदारा कश्मीर में रेफरेंडम की निगरानी करे। उन्हीं जवाहरलाल नेहरू साहब का आज का भारत कश्मीर में रेफरेंडम तो दरकिनार, कश्मीर पर बात करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी सेक्रेटरी हारजा की जानिब से भारतीय हम मनसब को लिखे गए दोनों खतूत में भारत पर यह दबाव डाला गया है, यह जोर दिया गया है भारत पर कि भारत पाकिस्तान से कश्मीर पर मुज़ाकरात करे। लेकिन भारत की जानिब से जो जवाब आया है उसमें भारत ने वाज़े किया है कि वो पठानकोट पर, दहशतगर्दी पर, उसके अलावा हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर पर तो बात करेगा, आज़ाद कश्मीर पर बात करेगा, मगर जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। इसके अलावा हम आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कश्मीर पर हमायत की है और आज OIC के सेक्रेटरी जनरल भी इस्लामाबाद में थे। उन्होंने भी ये वाज़े किया है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल होना चाहिए। क्या कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा हालात में मुज़ाकरात मुमकिन हैं? क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे या फिर कश्मीरी अपने हक़ के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे? और कश्मीर में क्राइसिस जो है, ये मौजूदा क्राइसिस कैसे और कब ख़त्म होगा, इसी पर बात करेंगे आज के शो के पहले में। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में तारिक पीरज़ादा साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही है मशाल मलिक साहिबा जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और अहलिया हैं यासीन मलिक साहब की हुर्रियत लीडर हैं। और भारत से हमें ज्वाइन कर रही हैं ज्योति मल्होत्रा, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नफ़ीस ज़करिया साहब से, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा है। नफ़ीस ज़करिया साहब, पाकिस्तानी सेक्रेटरी हारजा ने भारतीय मनसब को दोनों खतूत लिखे, उनमें भारत से ये कहा कि आप कश्मीर पर हमसे मुज़ाकरात करें, एक्सक्लूसिव डायलॉग करें। लेकिन भारत का जो जवाब आया है उससे बज़ाहिर यही लगता है कि भारत कश्मीर पर बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो ये मुज़ाकरात किस रुख जाएंगे? हमने ये इस वक्त सूरत हाल है वो आपको पता है अच्छी तरीके से कि कश्मीर में 8 जुलाई से लेके अब तक तो 43 दिन में मुस्तकिल कर्फ्यू है, मुस्तकिल मीडिया का ब्लैकआउट है। और वहाँ पर उसके बावजूद भी जो है कश्मीरी यूथ जो है, कश्मीरी नौजवान जो है वो सड़कों में निकले हुए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था बुरहान वानी की शहादत के बाद और अब तक जो है इसी चल रहा है। और ये इस वक्त सूरत बहुत नाजुक है क्योंकि इसके अंदर हमें जो चीज़ सामने रखनी है वो बेसिकली हमने जो खत लिखा था फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने अपने हम मनसब को, तो उस वक्त यही चीज़ हमारे उसमें थी जो सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन थी, जो इंसानी हुकूक के हवाले से हमने इस जाविये से हम देख रहे थे। क्योंकि इस सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं कश्मीर के उस तनाज़े के साथ जो 1947 की लेगेसी है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था कि ये जब तक लेकिन भारत बात नहीं करना चाहता कश्मीर पर, मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए ये तो अब आप कह रहे हैं या तासुर जो है यही दिया जा रहा है। बेसिकली भारत इस वक्त तो यही चीज चाह रहा है कि किसी तरीके से कश्मीर से दुनिया की नजरें हट जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमारा कॉम्पोजिट डायलॉग जो है उनके साथ रहा है और कई साल चला है। उसके अंदर जो है एक सबसे अहम जो सबसे पहला सेगमेंट था वो कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर के ऊपर पहले भी बात होती रही है। 1999 में जो है इनके वज़ीर-ए-आज़म ने, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने मिलकर ये चीज़ कही थी। उसके अलावा जो है पहले भी कई दफ़ा मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बात हो चुकी है कि हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, और फिर बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। जब मोदी साहब की जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी थी तो उससे भी इस चीज़ की बात हुई थी कि जी डायलॉग जो है वो शुरू करेंगे। उस वक्त सबको पता था कि डायलॉग का सबसे अहम सेगमेंट जो है, सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो कश्मीर है। तो कश्मीर के ऊपर तो ये इस पर कोई दो राय है ही नहीं। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इनका जो मौक़िफ़ है कि जी कश्मीर जो है वो हमारा अटूट अंग है, ये बेसिकली ये लेकिन नफीस ज़करिया साहब शॉर्टली बताइएगा कि अब भारत की जानिब से अगर वैसा ही जवाब आता है जैसा पहला जवाब उनके सेक्रेटरी हारजा की जानिब से आया है तो फिर पाकिस्तान का लायामल क्या होगा इस पर? नहीं, देखें इस सिलसिले में भारत खाली अकेला नहीं है। आपको ये देखना होगा कि कश्मीर में सूरत हाल है उसमें इतनी तशवीशनाक है कि पूरी दुनिया की नजरें वहाँ पर चली गई हैं और हर कोई जो है मुख्तलिफ तरीके से जो है अपने इजहार कर रहा है तशवीश का। तो ये ऐसा हो नहीं सकता है कि आप आंखें बंद कर लें या कोई जो है मुस्तकिल मुनकर रहे इस चीज़ से। तो हमें पूरी उम्मीद है
کہ یہ جو ہم نے موقف لیا ہے اور کشمیر کا ایشو جو اس وقت چل رہا ہے اس پہ بات چیت آگے ہوگی، کیونکہ آپ نے آج OIC سیکرٹری جنرل کا بھی بیان سن لیا ہے، تو خالی وہی نہیں ہے، بان کی مون کا بیان بھی ہے، اور کئی لوگوں نے اس چیز کے اوپر اپنی رائے دی ہے۔ بہت شکریہ نفیس زکریا شو میں جوائن کرنے کا۔ بھارت سے میں جوائن کر رہی ہیں جیوتی ملہوترا، سینئر صحافی ہیں۔ جیوتی ملہوترا، بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو خوش آمدید شو میں۔ تاریخ دیکھی جائے تو آپ کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور اقوام متحدہ میں آپ کے مندوب جو تھے گوپال سوامی، وہ بار بار کشمیر پر ریفرینڈم کا وعدہ کرتے رہے، لیکن آج کا جو بھارت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کشمیر پر ریفرینڈم تو درکنار کشمیر پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا کشمیری اپنے حق کے لیے اسی طرح قربانیاں دیتے رہیں گے؟ دیکھیے، آپ نے بہت سارے سوال پوچھے اپنے اس واقعے میں، اور میں ان سارے سوالوں کا جواب دینا چاہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جواہر لال نہرو نے ریفرینڈم کا وعدہ کیا تھا، اور تب سے جو ہے بھارت اس ریفرینڈم سے جو ہے ڈر رہا ہے یا بھاگ رہا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر ریفرینڈم ہوتا ہے کشمیر میں تو سب سے پہلے یہ جو انڈیوائیڈڈ کشمیر تھا 1947 میں، اس پر ریفرینڈم ہوگا، یعنی پاکستان آکیپائڈ کشمیر جو بھارت میں کہلاتا ہے پاکستان آکیپائڈ کشمیر، اور جو بھارت کا جو حصہ والا کشمیر ہے، یعنی پاکستان کا حصہ والا کشمیر اور بھارت تو پھر پورے 84,400 مربع میل کی بات ہوتی ہے پھر؟ جی، وہ تو پھر پورے 84,400 مربع میل جو کشمیر انڈیوائیڈڈ پہلے تھا اس کی بات ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ جو انڈیوائیڈڈ کشمیر جو 1947 میں جو تھا، جو مہاراجا اور کشمیر ہری سنگھ اس وقت جو مہاراجا تھے، ہم اس انڈیوائیڈڈ کشمیر کی بات کریں گے اگر ہم ریفرینڈم کرنے اگر UN سیکیورٹی کاؤنسل جو پاکستان جو بار بار جو دہراتا ہے کہ ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل کے مطابق ہم اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو اگر ریفرینڈم آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کشمیر سے بھی جو ساری جو فوج ہے اس کو ہٹانی پڑے گی، جیسے ہی بھارت کو اپنے کشمیر سے فوج ہٹانی پڑے گی تبھی ریفرینڈم ہو سکتا ہے۔ پاکستان تو تیار ہے، پاکستان نے تو اقوام متحدہ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے کہ آپ ثالثی کریں، تیار ہیں اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی فوج کیا پاکستان آپ کا جو حصہ والا کشمیر ہے، اگر وہاں سے آپ اپنی فوج ہٹانے کے لیے تیار ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ آپ تیار ہیں۔ یہ سب سے پہلے بات ہوئی۔ دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھارت کے اندر جو ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے کہ جس طرح سے پچھلے 44 دنوں سے جو ہے کرفیو ابھی تک لگا ہوا ہے، اور جس سے عوام کو بہت ہی مشکلیں جو ہے پہنچ رہی ہیں، اور اس کا حل تبھی نکلے گا جب دلی اور کشمیر کے بیچ اور جموں کے بیچ جو ہے بات چیت ہوگی، اور یہ بات چیت ہم کو شروع کرنی ہے۔ اور تو یہ بات چیت کیوں نہیں ہو رہی؟ 44 روز ہو گئے ہیں جیوتی، کیا وجہ ہے؟ کیوں جو دلی کی حکومت ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے کشمیریوں سے بات کرنے کے لیے؟ یہ سوال آپ کا بالکل جائز ہے کہ یہ بات چیت کیوں نہیں ہو رہی، اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بہت ہی غلط جو ہو رہا ہے، وہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو دلی میں جو راج کر رہی ہے، اس کا ہی کولیشن میں ہے، وہی شاسن میں ہے، وہی راج کر رہی ہے کشمیر کے اندر بھی۔ تو یہ جو ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، یہ بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے کشمیر، یہ بھارت کے ناگرک ہیں، دیکھیں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ شارٹلی ایک بات بتائیے گا کہ پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے بھارتی ہم منصب کو جو خط لکھا ہے، کشمیر پر ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے، تو بھارت کیوں کشمیر پر ڈائیلاگ کرنے سے گریزاں ہے، کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ آپ کشمیر پہ بات کریے، ہمارے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ آپ ٹیررزم یا دہشت گردی پہ بات کریے، تو یہ تو یو آر اسپیکنگ، آپ ایک دوسرے اس کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے۔ ہم تو جو آپ اور ہم دونوں جو ہے، ہم ایک دوسرے کے تنازع کی جڑ تو کشمیری ہے جیوتی، تنازع کی جڑ تو کشمیر ہے، پہلے کشمیر پر بات ہوگی تو تمام تنازعات حل ہوں گے۔ دیکھیے، اگر آپ جڑ کہہ رہے ہیں کشمیر ہے، یہ میں بھی آپ کے ساتھ سہمت ہوں کہ جڑ کشمیر ہے، لیکن 1947 میں اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کی فوج جو ہے ریڈرز بن کے کشمیر کے اندر آئی تھی۔ اب وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے پہلا ایک آتنکواد یا ٹیررزم یا دہشت گرد کا ایک وہ نمونہ تھا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر اور ٹیررزم کو آپ کیسے سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ اگر بات چیت ہونی چاہیے، اور میں سب سے پہلے میں
آپ کے ساتھ بالکل شامل ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ میں سہمت ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن دونوں مدے پہ ہونی چاہیے، کشمیر پہ بھی ہونی چاہیے اور ٹیررزم پہ بھی۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ بات ہونے کی بہت شکریہ جیوتی ملہوترا کرنے کا بھارت سے۔ طارق پیرزادہ صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو اب کی بار آپ کو پاکستان کی حکومت سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے، اور صاحب کیا ہوگا جو پہلے نہیں تھا؟ پہلے تو ایک دو باتوں کا جواب دے لوں تو جیوتی نے کہا ہے کہ کیا پاکستان تیار ہے فوج نکالنے کے لیے؟ ہندوستان اگر آج اعلان کر دے کہ ہم کشمیر میں، تمام کشمیر میں پلیبسٹ کرانے کے لیے تیار ہیں، استصواب کرانے کے لیے تیار ہیں، تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوگا اور وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تمام کشمیر کو کنٹرول کرے گا۔ تو یہ جس وقت اعلان کر دیں کہ ہم پلیبسٹ قبول کرتے ہیں، اس کے بعد اقوام متحدہ کا ایڈمنسٹریٹر آ کر تمام معاملات کو سنبھال لے گا، اور وہ جو کہے گا وہ ہم کرتے چلے جائیں گے۔ وہ ہمیں کہے گا کہ فوج نکالیں، ہم نکال لیں گے، اگر وہ ان کو کہے گا فوج تو یہ نکال لیں۔ تو بات یہ ہے، جنہوں نے جیوتی نے اپنی طرف سے ایک فتویٰ دے دیا ہے پاکستان نہیں نکالے گا۔ ارے جیوتی ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیے، اس کے بعد اگر آپ سن رہی ہیں نہیں سن رہی ہیں تو ریکارڈنگ سن لیجئے گا، ایک دفعہ ہاں تو کر کے دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم آپ کا مطالبہ مانتے ہیں۔ ایک بات پاکستان کا تو پرنسپل سٹینڈ بھی یہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے مطابق بات کر رہی تھی کہ مجھے بڑی پریشانی ہے، لیکن یہ مسئلہ پریشانی کا نہیں، یہ قوموں کی تقدیر کے فیصلے کی بات ہے، کشمیری قوم کی تقدیر کے فیصلے کی بات ہے۔ اقوام متحدہ کی، جیسا کہ بان کی مون نے آج اپنے جوابی خط میں کہا، اس کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں سمر، ایک تو یہ ہے کہ 70 سال گزر چکے ہیں، حتیٰ کہ شملہ معاہدے کو بھی 43 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے آخری سب سے کارآمد اور مفید پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے، فیصلہ کن پیراگراف میں، کہ دونوں ملکوں کے سربراہ فوری طور پر ملیں گے، اور نچلے جو اہلکار ہیں، نچلے جو اہلکار ہیں وہ فوری طور پر اس کی تیاری کریں گے۔ 43 سال کے بعد کوئی حل نہیں ہے، پاکستان کو فوری طور پر ایک کام ضرور کرنا چاہیے، شملہ معاہدے کے لیے ایک ڈیڈ لائن ہندوستان کو دینی چاہیے، ڈیڈ لائن دینی چاہیے۔ یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایک بریک لینی ہے، جہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے بعد ہم ڈیبیٹ میں شامل کریں گے مشال ملک صاحبہ کو بھی اور نہال ہاشمی صاحب کو، ان سے سرکاری موقف جانیں گے کہ حکومت جو ہے اس مسئلے پر اب آگے کیا کرنے جا رہی ہے، بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے بات کی پہلے سیگمنٹ میں ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا صاحب سے، اور جیوتی ملہوترا ہمیں بھارت سے جوائن کر رہی تھیں۔ اب بات کریں گے، ہم ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشال ملک صاحبہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آفر کی ہے ثالثی کی پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کو، کیا آپ اس میں آگے کشمیریوں کے لیے کوئی اس میں فائدہ دیکھ رہی ہیں جو موجودہ حالات میں؟ یہ اچھی سٹیٹمنٹس ہیں، لیٹر کا رسپانس بھی ٹھیک ہے، مگر جب تک کہ ہندوستان کے اوپر اس طرح کا اگریسو پریشر انٹرنیشنلی نہیں پڑے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ جس طرح اٹس ناٹ جسٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں یا ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، یہ ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہو رہی ہے وہاں پہ، ایک پوری قوم کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ۔ ان کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے بیسک جو رائٹس ہیں، وہ سارے سپریس ہو رہے ہیں۔ اور اب تو پیلیٹ ویپنز کے بعد تو اب تو فاسفورس شیلز یوز کی جا رہی ہیں، جو کہ ایسڈ ہوتا ہے فاسفورس، جو کہ پھینک دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، اسپرے کر دیتے ہیں، اور یہ برن ہو جاتا ہے، ہڈی تک برن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے حالات وہاں پہ چل رہے ہیں۔ اور آج بھی ابھی مجھے نیوز ملی ہے کہ 80 ایئر اولڈ ابو کپل کو بھی اٹیک کیا ترال کے ایریا کے اندر، وہاں پہ آرمی آئی ہے اور وہاں پہ 46 رائفلز والے بھی آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ان کو اتنے پیلٹ ویپنز پہ شاور کیے، وہ ڈھونڈ رہے تھے ان کے بیٹے کو، جو جماعت اسلامی کے ایک وہاں کے پلوامہ کے لیڈر ہیں۔ تو وہاں پہ تو چھوٹا 1 سال کی بچی کو بھی اٹیک وکٹم ہوئی ہے، جو ینگسٹ وکٹم ان دا ورلڈ آف پیلٹ ویپنز از اے کشمیری فیری لٹل چائلڈ، جس کو گھر آ کے انہوں نے مار دیا۔
छलनी कर दिया पैलेट वेपन से, तो इंतहा हो गया। और जिस तरह पहले भी मिस ज्योति ने कहा, यहाँ पे इनका ये जो नॉन सीरियस इंटेलेक्चुअल जो बिहेवियर है हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स का, ज़्यादातर का, मैं नॉट ऑल ऑफ देम, मगर इससे ये एस्केप नहीं कर सकते। कितना ये अपना मीडिया पे म्यूट करेंगे जो एट्रोसिटीज वहाँ पे हो रही हैं, ये ऐसे तो नहीं मसले हल होते, ये तो इंसानियत की बात है। और जिस तरह बॉस्निया का अगर आप देख लें, जिस तरह सर्ब्स ने वहाँ पे इतना कुछ अटैक किया था बॉस्नियंस पे, वो भी मुसलमान ही थे, मगर उसको एज ए ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी जब इंटरनेशनली प्रेजेंट किया गया था तो फिर उसकी ज़्यादा एक वेटेज हुई थी। तो मैं तो यही इनको कहूँगी कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बयानात नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल इक़दाम होने चाहिए ताकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कश्मीर के अंदर पहले उसको ख़त्म किया जाए। निहाल हाशमी साहब, क्या वजह है कश्मीर में अभी जो आप तहरीक देख रहे हैं, अपराइजिंग देख रहे हैं, ये बुरहान मुजफ्फर वानी अगर शहादत उनकी ना होती तो शायद आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी बातचीत कश्मीर पर उस तरह से ना हो रही होती। पाकिस्तान का रिस्पांस कश्मीर पर इतना रिएक्शनरी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है, सरकार का अपना तरीका होता है, मीडिया का अपना तरीका होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना तरीका होता है। एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि बुरहान वानी पैदा होते रहेंगे और ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि फ्रीडम फाइट से हट के, पाकिस्तान का वो शहर है उससे हट के, आलमी ज़मीर को ये सोचना चाहिए कि जो राइट इस तैमूर के लोगों को दिया गया था, उसी राइट के हकदार कश्मीर के भी लोग हैं। और जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, हमारी सरकार कोई बीजेपी टाइप सरकार नहीं है, बड़ी जिम्मेदार सरकार है। आपने देखा होगा गुज़श्ता जनरल असेंबली में यूएनए के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ ने बात बड़ा दो टोक कहा था कि उन बेवाएँ, वो बुज़ुर्ग औरतें, वो बच्चे, वो सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि जो रेजोल्यूशन आपने 1948 में पास किया था, उसको आप उस पर अमल दरामद कब करेंगे और शर्मिंदा ताबीर कब होगी, उसको ऑनर कब किया जाएगा। और पूरी आलमी ज़मीर को, पूरी दुनिया के सामने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़े वाज़े अंदाज में पेश किया था। उस वक्त तक बुरहान वानी साहब का वाक़या नहीं हुआ था। अब आज के दिन आप देखिए जितनी खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने उसको ट्विस्ट किया है कि आज बान की मून भी इस बात पे इत्तफाक करते हैं, आज आलमी ज़मीर भी झिझोड़ा जा रहा है, आज दुनिया की लीमोर से लेके मिरर से लेके वॉल स्ट्रीट हर जगह इसका जिक्र हो रहा है, जो आज विक्टिमाइजेशन। अब हमें बहसियत काम हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट लेना चाहिए, जिसका जो काम है उसको एहसन तरीके से करे। हमारे जो गवर्नमेंट है वो रिएक्शनरी नहीं है। हाशमी साहब सुन लेते, तारिक पिरज़ादा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसी मसले पर। जी प्लीज। निहाल भाई अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो आपने इस तैमूर का जिक्र किया ना कि आलमी ज़मीर जाग गया था, असल में वो आलमी ज़मीर नहीं जागा था, वो रिचर्ड हॉलब्रुक ने यूनाइटेड नेशंस के पोडियम पर खड़े होकर इंडोनेशिया को खुलेआम एक नंगी सी धमकी दी थी कि या तो इंडोनेशिया इस तैमूर को आज़ाद होने दे, वरना जो अपना सूबा आचे का सूबा है जिसमें ईसाई हजरात की अक्सरियत है, उसको खोने के लिए तैयार हो जाए। उस धमकी के बाद और पूरे मगरिब की मदद के साथ अमेरिका ने यह हरकत की थी और नतीजा ये निकला कि इंडोनेशिया ने उसको इस तैमूर को जाने दिया था। तो ये ताकत की इस्तेमाल और धमकी की वजह से हुआ था, ये ज़मीर के जागने की वजह से नहीं हुआ। अब मसला ये है, मैं जरा किसी बुरा ना माने के कॉन्टेक्स्ट में काम कर देता था। देखिए, जब तक भारत पर एक चीज का मैं इजाफा कर दूं, तरफ से 70 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, इखलाकियात, सफारत और चीजों से इनको जारी रखिए। जब तक मालियाती, मादी, नीमस्करी और अस्करी तौर पर हम कश्मीर के लोगों की मदद नहीं करेंगे, मैं आपको गवाह, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहना चाहता हूं, इस दौर में जहां शाम में इस वक्त पिछले 4 साल में 6 लाख लोग कत्ल हो चुके हैं, किसी की आंख से आंसू नहीं गिरा। 20 लाख भी कश्मीरी कत्ल हो गए, किसी की आंख से आंसू नहीं दुनिया में गिरेगा। ठीक है, आपको पाकिस्तान को पीछे से खड़े होकर ये तमाम काम करने हैं और कश्मीरियों की मदद करनी है। नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कश्मीरियों को अपनी तारीख का सबसे बड़ा धोखा दिया जाएगा। जी मशाल, आप क्या कहती हैं इस पे?
میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو جو رائٹ ٹو پروٹیکشن ملا جائے کشمیریوں کو، وار زون اس کو ڈکلیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ کشمیری جو لوگ ہیں وہ خود اپنی لینڈ کا دفاع کریں، کوئی ان کے لیے کوئی تو ہو جو ان کی ہیلپ کرے۔ 1.3 ملین پیلٹس ان 42 ڈیز کے اندر اسپرے ہوئے ہیں کشمیریوں کے اوپر، جیسے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اٹس اے بچر شاپ لٹرلی وہاں پہ جو یہ بنی ہوئی ہے اس وقت، اور یہ صرف اب نہیں ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ 2010 کے اندر عمر عبداللہ کی گورنمنٹ تھی، تب بھی ایسی اپرائزنگ ہوئی، اس سے پہلے 2008 کے اندر تب بھی اس طرح ہوا۔ تو یہ تو ان کا کنٹینیوس پروسیس چلتا رہتا ہے، کبھی یہ تھوڑا زیادہ کرتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں، مگر جب تک کہ ان کو ان کا برتھ رائٹ کے لیے ان کو رائٹس نہیں دے گی دنیا، تو پھر انہوں نے تو سب نے ملیٹنسی کی طرف ہی جانا ہے کشمیریوں نے۔ تو پاکستان کا بطور وکیل ایک جو کردار بنتا ہے، اس کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان کو بہت اگریسولی کرنا پڑے گا، ابھی بھی ان کی کوئی ہائی پاور ڈیلیگیشنز کہیں بھی نہیں جا رہی ہیں جس طرح جانا چاہیے۔ پاکستان سگنیٹری ہے یونائٹڈ نیشنز کا، پاکستان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں فارن آفس کی، پاکستان کے پرائم منسٹر کی، مگر اس کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے جب تک پورا ایک نیٹ ورک نہیں بنے گا پوری دنیا کے اندر کشمیر کے اوپر لابی کرنے کا، اس کا پلان نہیں چارٹ آؤٹ ہوگا، اس کے لیے ایونٹس نہیں کرائے جائیں گے انٹرنیشنلی، تھنک ٹینکس کے اندر P5 کنٹریز کے ساتھ نہیں نیٹ ورکنگ کی جائے گی، ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو کال آن کریں پاکستان کے پرائم منسٹر، بلکہ پوری دنیا کا اس وقت دورہ کریں پاکستان کی جو حکومت ہے، اور ان کا پاکستان کے پرائم منسٹر جائیں اور جا کے کنونس کریں کہ اس وقت ایک پوری قوم جو ہے وہ بالکل اس کو انہوں نے وائپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں پوری دنیا سے، ایک پوری قوم کو ان کی لینڈ چھین رہے ہیں، ان سے ان کی جانیں لے کے جا رہے ہیں اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی۔ تو یہی ایجنڈا ہونا چاہیے اس وقت ان کا، پاکستان کے پرائم منسٹر کا، پاکستان کے پریزیڈنٹ کا، پاکستان کی یہ سینٹ کے چیئرمین ہوں، اسپیکر ہوں نیشنل اسمبلی کے، ان کی کیبنٹ کا، کہ یہ ہنگامی طور پہ پورے ورلڈ کے ٹورز کریں اور بچائیں کہ وار کرائمز بند کیے جائیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کریں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ سانس لینے پہ پابندی ہے، نہ کوئی میڈیکل ایڈ ہے۔ ایمبولینس ڈرائیورز بھی آپ دیکھ لیں، ان تک کو تو مارا جا رہا ہے، شوٹ کر رہے ہیں ان کو، اور آج ابھی کی خبر ہے 80 ایئر اولڈ کپل کو مار دیا کس طرح، اور پھر ابھی 46 سے زیادہ لوگ پلوامہ کے اندر ہی کریٹیکلی انجرڈ ہے اس وقت۔ روز ہنڈریڈ کی تعداد میں 50 ہوں 250 ہوں، یہ نارمل روٹین ہے، لوگ انجرڈ ہو رہے ہیں، تو کوئی ٹریک ریکارڈ بھی نہیں آ رہا کہ 10,000 سے زیادہ ہوگی ہے کیا تعداد انجرڈ لوگوں کی ہے کیا، ابھی وہ بھی نہیں پتہ چل رہی ہے۔ تو یہ تو بہت وائڈ لیول پہ کہا کہ حکومت کو ذرا اس سے بڑھ کر کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے، یہاں سے بیٹھ کے بیان جاری کرنے یا خطوط لکھنے سے بڑھ کر پاکستان کو وفود بھیجنے ہوں گے پوری دنیا میں، تاکہ کنونس کیا جائے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے متعلق دنیا کو۔ بہت اچھی بات کی، اور غالباً اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کی جو اپنی میکینزم ہے، پہلے پرائم منسٹر نے فورن میں جتنے بھی ہمارے ایمبیسڈرس ہیں، ایمبیسڈرس کی کانفرنس ہوئی، انوائے بھیجنے کا بھی، پھر یہ ہم نے خطوط لکھنے کا طریقہ شروع کیا، پھر ہم نے یونائٹڈ نیشن میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان سے بات کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بات کیا جا رہا ہے۔ پھر پرائم منسٹر نے ایک اور بہت ٹچی بات کی کہ اگر ہندوستان اسی طرح سے لوگوں کی چہرے اور آنکھیں زخمی کرے گی تو پاکستان گورنمنٹ، دیکھیں ایک سافٹ طریقے سے ہم امیج کو بلڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ دنیا کے جو بھی بڑے ڈاکٹرز ہیں، جو بھی سرجنز ہیں، ان کو ہم اپروچ کر رہے ہیں کہ جناب آپ جائیں، جا کے وہاں پہ ان کا علاج کریں یا ان کو وہاں پہ لے جانے کی سہولت دی جائے، تو ہم ایکسپوز کریں ہندوستان کی گورنمنٹ کی، ان کی ٹارچر کی، ان کے ایٹروسٹی کو، ان کو جبر کو۔ یہ ایک پہلو میں ہم یہ کام کریں۔ دوسرے طرف ابھی میں نے جیسا آپ کو کہا کہ اسی اگلے مہینے چند ہفتے کے بعد جنرل اسمبلی کا ایک اجلاس ہونے والا ہے، جہاں انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سربراہان سے بھی نہ صرف پاکستان کے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب ملاقات کریں گے، بلکہ ایک بڑا تاریخی خطاب بھی کریں گے، اور ان پہ ایک آپ دیکھیں گے کہ نیا ٹرینڈ آئے گا، کہ نیا چینج آئے گا۔ یہ پہلا وزیر اعظم تھا جو پچھلے سال بھی بیٹھ کر کے، یہ گزشتہ 10 سالوں میں جنہوں نے بات کی تھی کہ کشمیر کے لوگوں پہ اس وقت تک یہ بات لے لیتے ہیں طارق پیرزادہ صاحب کا، اس بعد ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ بھائی آپ چونکہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، ایک بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہوتی ہے اور اس میں نواز شریف ہمارے وزیر اعظم ہیں اور معتبر وزیر اعظم ہیں، جب وہ وہاں جائیں گے تو ان کے جانے سے پہلے جو وزارت خارجہ ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے صدور اور وزرائے اعظم کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا ایجنڈا طے کر چکی ہوتی ہے۔ اگر ملاقات کرنی ہو تو کیا کوئی
50 سے 60 وزرائے اعظم یا صدر ایسے ہیں جن سے کشمیر کے سلسلے میں ملاقاتوں کا کوئی ایجنڈا طے ہوا ہے یا کوئی ایسا ایجنڈا کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ دنیا کے طے ہوا ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاشمی صاحب شارٹلی ریپلائی کر دیں. ہم اسے بہت سنجیدگی سے لیں. ہم کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے. ہم یہ فیصلہ ہم ڈیٹرمائنڈ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. ہم پوائنٹ اسکورنگ کی طرف نہیں جا رہے اور اس طرف ہم نے کام شروع کر دیا ہے کہ گریجولی اور کیسے کیسے اسپیڈ بڑھانا ہے. اور آپ دیکھیں گے جب پرائم منسٹر پہنچیں گے تو یہ کام انشاءاللہ تعالی اپنے منطقی انجام پہ پہنچ چکا ہوگا. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر نااہلی کے ریفرنسز اور احتجاجی تحریکوں کے تناظر میں. ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ملک میں احتجاجی تحریکیں پورے زور و شور سے جاری ہیں. آج پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے 70 سے زائد شہروں میں دھرنے دیے گئے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے کارکنان سے ویڈیو لنک پر خطاب کے دوران یہ کہا کہ قصاص تحریک کی کامیابی تک ان کی جد و جہد حکومت کے خلاف جاری رہے گی. اور آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک اہم بات بھی کی. انہوں نے الزام عائد کیا میاں محمد نواز شریف پر کہ جب بھی ان کی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے ملک میں دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کا ایک بیان ٹویٹر پر علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی بھی دے چکے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے, ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. اگلے 2 سیگمنٹس میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ٹیلی فون لائن پر, جبکہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر نہال ہاشمی صاحب رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. علی محمد خان صاحب آج طاہر القادری صاحب نے تو آپ کے موقف کی تائید کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. قادری صاحب کے بیان کا تو مجھے نہیں کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے, لیکن بحیثیت وکیل اور بحیثیت پاکستانی آپ سوچتے تو ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ تو مجھے پکا یقین ہے اور جو معلومات میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہیں ہمیں کہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں بھی جو رپورٹ پیش کی گئی چیف ہزارمی اسٹاف صاحب کے سامنے اور جو میڈیا میں رپورٹس ہیں اور پھر جو 15 اگست کو نریندر مودی صاحب نے جو باتیں کی ہیں جس طرح بلوچستان کو انہوں نے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا, تو اب اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہوا ہندوستان نے کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ٹائمنگ کیوں چوز کی. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان بلوچستان میں انریسٹ پھیلا رہا ہے اور کشمیر کو بلوچستان کے ساتھ ایکویٹ کر رہا ہے, لیکن یہ ٹائمنگ اور پھر وہ کلا کو اس طرح چوز کرنا تو سوالات اٹھنے چاہیے, پوچھا جانا چاہیے. باقی ہم سب پاکستانی ہیں, میاں صاحب کے ساتھ اس جنگ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان کو مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے اور ہم سب محب وطن ہیں. لیکن یہ ہے کہ سوالات پوچھنے چاہیے کہ ہندوستان نے یہ ٹائمنگ کیوں چوز کی اور نریندر مودی صاحب نے جو ہے یہ بیان کیوں دیا اس طرح سے کھلم کھلا کہ یہ تو بالکل در اندازی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کانگریس آئی کے جو کچھ رہنما ہیں ان کی طرف سے تو باقاعدہ یہ کہا گیا, بلکہ انہوں نے تو کنڈیم کیا نریندر مودی کو بھی کہ اگر آپ اس طرح بلوچستان کا نام لیں گے تو یہ تو آپ ہندوستان میں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ در اندازی کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی دوسرا یہ ہے کہ جو طاہر القادری صاحب نے بات کی ہے, ظاہر ہے وہ ایک بڑے لیڈر ہیں, بہت بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, تو ان کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا دشمن بڑا عیار ہے اور وہ پاکستان کو طرح طرح سے ہمارے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ذریعے دشمن یہاں پہ عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہے؟ نہیں, اس کا تو میں سمجھتا ہوں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم خدا نخواستہ ملک دشمن ہوگا. لیکن آپ نے جو ٹویٹ کیا تھا ہو سکتا ہے, انکمپیٹنٹ ہو سکتا ہے, وہ بالکل بے شک ہیں, لیکن ملک دشمن میں سمجھتا ہوں اس روایت سے نکلنا ہوگا. یہ ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگانے یہ چھوڑ دینے چاہیے. ہاں, حالات کا جائزہ ضرور لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. نہال ہاشمی صاحب, آج جو طاہر القادری صاحب نے اپنے خطاب میں کہا, ایک بڑی خطرناک بات انہوں نے کی کہ جب بھی نواز شریف صاحب پر مشکل دور آتا ہے, تحریکیں شروع ہوتی ہیں تو ملک میں دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انڈائریکٹلی تو وہ ان دھماکوں کا مورد الزام نواز شریف صاحب کو ٹھہرا رہے ہیں. دیکھیے, طاہر القادری صاحب ایک غیر سنجیدہ شخص ہیں. اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو اپنے کینیڈین پاسپورٹ کو وہ سرنڈر کر دیا ہوتا ہے. اگر وہ سنجیدہ ہوتے
تو جن کی قصاص کی بات کرتے ہیں اس کے قصاص کی قیمت وصول کر کے وہ بیرون ملک نہ چلے گئے ہوتے. یہ ان کی پارٹ 3 ہے سیریز، جیسے گانوں کا ہوتا ہے نا سیزن 7 سیزن 8، اسی طرح سے یہ دھرنا سیزن 3 ہے. اور شاید ان کے کوئی ہڈن ایجنڈا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستانی قوم سنجیدگی سے نہیں لیتی ہے. پاکستانی قوم نے انہیں رد کر دیا ہے اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب چونکہ دال دلیا چلانا ہوتا ہے، رمضان میں ایک خطاب کرنا ہوتا ہے، میں احترام کرتا ہوں جو ان کے فالوورز ہیں ان کا، کہ کسی کا بھی ہاشمی صاحب دیکھیے آپ ایک سیریس آدمی کے بیان پہ تو بات کر سکتے ہیں. ان کا کوئی سٹیک نہیں پاکستان میں، نہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی کہیں پہ کوئی ریپریزنٹیشن ہے، نہ وہ کوئی ویزیبلٹی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے، ون مین شو ہے. ان کے عقیدت مندوں کا ایک اجتماع ہے، ایک جتھا ہے، فالوورز ہیں. دیٹ سمپل. ان کو رائٹ نہیں پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے بارے میں اس طرح سے بات کریں. یہ بات سب کو پتا ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہیں جن نے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکے کے جواب میں تحریکوں کو بھی سیریس نہیں لے رہے تھے. جو تحریک حکومت کے خلاف شروع ہوئی ہیں، نون لیگ ان کو بھی شروع میں سیریس نہیں لے رہی تھی. آپ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو آپ نے بھی اب ریفرنس دائر کرنے شروع کیے ہیں. عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کیا، اسپیکر کے پاس جہانگیر خان ترین کے پاس ریفرنس دائر کیا. کیا واقعی حکومت کو فکر ہونے لگی ہے ان تحریکوں سے، اور جو عدالت میں جنگ لڑنا شروع کی ہے اپوزیشن کی جماعتوں نے؟ دیکھیے حکومت ایک اور چیز ہے اور ہماری پارٹی ایک اور چیز ہے. یہاں پہ ہماری حکومت نے جمع نہیں کیا ہے کوئی. یہ ہماری پارٹی کے ہمارے کارکن، ہمارے لیڈران، ہمارے ذمہ داران کو یہ احساس ہوا تو وہ گئے ریفرنس فائل کرنے کے لیے. گورنمنٹ آف پاکستان نہیں گئی ہے ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے. ان کو آزادی ہے، جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ان کی بنیادی حقوق کا ہم احترام کرتے ہیں. مگر بحثیت پولیٹیکل پارٹی بھی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بھی فرض بنتا ہے جو ہم حکومت میں وزیر مشیر نہیں ہے. اور کون ایسے لوگ ہیں جن کو ریفرنس جن کے لیے جانا چاہیے، جن کو اسمبلی میں جنہوں نے غلط بیانی کی ہے، جنہوں نے اپنے حلف کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جنہوں نے خیال بڑی دیر سے آیا آپ کو؟ نہیں، خیال ہمیں دیکھیے یہ خیال ہمیں پہلے دن سے تھا. مگر بات یہ ہے کہ ہم ایک تو دیکھیے طاہر القادری صاحب کو ہم سنجیدگی سے اس لیے نہیں لینا چاہتے ہیں کہ وہ 1-1.5-2 ماہ کے لیے آتے ہیں، پاکستان میں فساد فل عرض کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو ایک خاص ان کا ایجنڈا یا ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستانیوں کے خون ضرور بہنا چاہیے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نواز شریف ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا، باوجود اس کے کہ پوری دنیا کا اس کے اوپر دباؤ تھا. ہندوستان کا بہت شد آج پاکستان جو سینہ چوڑا کر کے آنکھوں میں آگ ڈال کے بات کرتا ہے ہندوستان سے، اس میں کچھ نہ کچھ محمد نواز شریف صاحب کا کنٹریبیوشن ہے کہ جرت اور جمع مردی سے وہ ہندوستان کو للکاتے رہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک سے واپس آ کر ہم علی محمد خان صاحب سے جانیں گے کہ عمران خان صاحب سوموار کو سپریم کورٹ کیا ثبوت لے کر جا رہے ہیں میاں صاحب کے خلاف. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر بھی نکل آئی ہے، احتجاجی تحریک بھی آپ نے شروع کر دی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اسپیکر کے پاس بھی ریفرنس دائر کیا، آپ نے الیکشن کمیشن میں بھی ریفرنس دائر کیا ہے. اب منڈے کو عمران خان صاحب سپریم کورٹ جا رہے ہیں. کیا اداروں پر اعتماد نہیں ہے یا عوام پر اعتماد نہیں ہے؟ جو لوگ آپ کے ساتھ نکلنا ہے جنہوں نے سڑکوں پر، ان پر اعتماد نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں منڈے کو، تو سپریم کورٹ میں کیا ثبوت لے کے جا رہے ہیں ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز. منڈے کا تو ابھی پورا فائنل ڈیسیجن تو نہیں ہے، ٹینٹیٹیو منڈے ہی ہے، اور بھی اس میں شاید ایک میٹنگ اور بھی ہو. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے اٹس آن کارڈز، سونر اور لیٹر ہم نے جانا ہے. بیسیکلی تو یہی جو مین 3-4 ایشوز ہیں اس پہ میاں صاحب سے سوالات ڈالنے کا ارادہ ہے، جو ہمارے ریفرنس کا بھی حصہ ہے. کہ کچھ جو پراپرٹیز لی گئی اس میں ڈیٹس کا فرق ہے، کچھ جو 70s میں وہ جو میاں صاحب نے خود بھی فرمایا تھا جب اسمبلی میں اسپیچ کی تھی، میاں صاحب جب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کے ادارے قومیائے گئے، ان کے جو انڈسٹریز تھی، اینڈ آفٹر دیٹ ہی سولڈ دیم اینڈ ہی پرچیزڈ اینڈ ہی اسٹیبلشڈ ان انڈسٹری آؤٹ سائڈ پاکستان. سو فار دیٹ دا چینل وچ واز یوز، جو چینل یوز ہوا تھا، پیسے جو گئے تھے، تو یو ریمبر کہ اس زمانے میں جو لا تھا اس کے مطابق یو کوڈ ناٹ سینڈ منی آؤٹ سائڈ پاکستان. یعنی آپ کے پاس ثبوت موجود ہے سارے؟ ہاں، تو یہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ کافی پرٹیننٹ ہیں
یہ 3-4 مین پوائنٹس ہیں. کچھ غلط بیانی ہوئی قومی اسمبلی کے فلور پہ, کچھ یہ منی لانڈرنگ والی باتیں. یہ ثبوت موجود ہے اس کے آپ کے پاس یا صرف بیانات ہی ہیں؟ جی ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں, آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں کیا؟ دیکھیں کچھ تو میاں صاحب کی سپیچز ہیں, جو پاناما لیکس کے کچھ رپورٹس ہیں, اور یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میاں صاحب نے خود ایڈمٹ کی ہیں. یہ تو پروون فیکٹس ہیں. جو منی وہ لے کے گئے تھے باہر, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ والد صاحب ان کے لے کے گئے, تو اس میں تو پروف کرنے کا کچھ ہے نہیں. دیٹ از سم تھنگ وچ از آلریڈی ایڈمیٹڈ. وہ تو صرف سپریم کورٹ میں اس پہ بحث ہونی ہے کہ کیا اس وقت الاؤ تھا یا نہیں تھا. تو ہماری رائے یہ ہے کہ اس وقت الاؤ نہیں تھا, تو اٹ واز سم تھنگ وچ واز بینگ ڈن انلیگلی. یعنی کچھ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں اور کچھ ریکارڈ ہے. سوری یہ میں پورا کر لوں پلیز. ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ 2005-6 کے بعد دے ہیڈ پرچیز پراپرٹیز جو ہیں وہ مے فیئر والی جو ہیں 16A 17A, لیکن کچھ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو پاناما لیکس وغیرہ کی ہیں کہ وہ نیلسن اور نیسل کے تھرو جو وہ پراپرٹیز لی گئی ہیں, تو دے ور دا اونر سنس 92-93, اور اس کی بینیفیشل اونر مریم نواز صاحبہ ہیں, ہماری بہن ہیں میاں صاحب کی صاحبزادی. تو یہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو وی فیل دے آر ویری پرٹیننٹ, تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ لے کے جائیں. نہال ہاشمی صاحب 93 کی بات کی جائے, جس طرح سے لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جب یہ کمپنیز لی گئی تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب کے بچے جو ہیں وہ کم عمر تھے, تو الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب ہی ان کمپنیز کے پیچھے یہ نقطہ اٹھایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کیسے کاؤنٹر کریں گے اس کو, جو اور جواب بھی آپ سے طلب کیا گیا ہے 6 ستمبر کو؟ اس سے پہلے کہ میں اس آپ کے خاص بات کی جواب دوں, اکثر میرے دوست علی محمد بہت ساری کہاوت سناتے ہیں, میں بھی ایک کہاوت سنا رہا ہوں. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ الیکشن کمیشن میں گئے, ٹائم شارٹ ہے, کہاوت چھوٹی رکھیے گا سر, سن لیں. ہاں چھوٹی سی ہے. اسپیکر کے پاس گیا, سپریم کورٹ پہ جا رہے ہیں, ایک صاحب ایک دوست کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی مجھے نوکری دلا لو, میری عمر زیادہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کیا کیا ہوا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے. آج کل کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹرپل ایم اے کی تیاری کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یار ایک ایم اے اگر ٹھیک کر لیا ہوتا تو پھر ڈبل اور ٹرپل ایم اے کی ضرورت نہ پڑتی. ایک اگر آپ نے پڑھ کر کے اور دل سے کیا ہوتا تو پھر ڈبل ٹرپل. تو یہی میں علی محمد صاحب کو بھی کہوں گا, اگر ایک ہی ریفرنس ٹھیک ہوتی تو 3 ریفرنس کی ضرورت نہ پڑتی. اب جہاں تک رہ گیا, انہوں نے میرے بھائی نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے, وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ میرے والد صاحب دبئی گئے, تو انہوں نے پارلیمنٹ میں والد صاحب کے دبئی میں کاروبار کا ضرور ذکر کیا ہے 1972 کے بعد, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے والد صاحب یہاں سے پیسے لے کے گئے تھے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ منی ٹرانسفر ہوا ہے. اگر وہ اٹھا کے اس تقریر کو دیکھ لیں, خطاب کو دیکھ لیں, تو ان کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کیا انہوں نے کہا ہے کیا نہیں. اب جہاں تک آپ نے 93-92 کی بات کی ہے, تو ڈاکومنٹس اسپیک اٹ سیلف, اور پہلے آنے تو دیں وہ مواقع جہاں پہ وہ بات ثابت کی جائے کہ 6 تاریخ کو جواب طلب کیا گیا الیکشن کمیشن میں میاں صاحب سے, وہ ہم جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب میرے بھائی خود جج اگر بننا چاہتے ہیں, خود پروسیکیوٹر بننا چاہتے ہیں, تو یہ بڑی زیادتی کریں گے اس ملک کے اداروں کے ساتھ. ویسے ہی ان کی پارٹی اس ملک کے اداروں کے ساتھ اکثر زیادتی کرتی ہے. ہمارے مسلح افواج کا بار بار ذکر کر کے توہین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمارے سپریم کورٹ کا ذکر کر کے توہین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمارے الیکشن کمیشن کا, ہماری میڈیا پہ الزام لگایا ہوتا ہے کہ آپ علی محمد خان صاحب شارٹلی 1 لائن میں بتائیے گا کہ ڈیسیژن جو بھی الیکشن کمیشن یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے آپ کو قبول ہوگا, 1 لائن ہے جواب. دیکھیں آئین کے مطابق آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فورم کو اوپر کے فورم پہ چیلنج کر سکتے ہیں. وہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے. جس طرح اگر آپ دیکھیں کشمیر کا الیکشن ہم نے ایکسیپٹ کیا, جو وائٹ پیپر جاری کرتی ہے وہ کراچی کا الیکشن ہم نے ایکسیپٹ کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی فیصلے ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم لازماً ایکسیپٹ کریں گے یا ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ تو فیصلہ دینے کے بعد آپ کر سکتے ہیں. ہمیشہ فورم کے خلاف اپیل کا حق آئین. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب اور نہال ہاشمی. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.